बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा इशफाक और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। अच्छा नाज़रीन, एक सहाफ़ी की ज़िंदगी में बहुत सारे सवालात होते हैं और उन सवालात के जो जवाबात हैं वो सिर्फ़ एक सहाफ़ी ही दे सकता है कि किस तरह जो लोग हमें देख रहे होते हैं, ऑन स्क्रीन देख रहे होते हैं कि किस तरह ये सहाफ़ी बड़ा खुशहाल है, इसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, इसको बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इसके बड़े लिंक्स होंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो कब, कैसे और किस तरह फंस जाता है। अरशद शरीफ किस तरह कत्ल हुआ, इमरान रियाज खान अगवा कैसे हुआ, तो ये हिस्ट्री हम जानते हैं YMA के सदर हारिस खोकर से कि किस तरह ये इस तंजीम को आगे लेके जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हारिस, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो तंजीम को आप आगे लेके जा रहे हैं, ये किस तरह लेके जा रहे हैं, आपने कब शुरू किया और किस तरह शुरू किया, और इससे जो अवाम है और जो सहाफ़ी हैं उनको क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? देखिए, मेरा ना एक विज़न था और मैं चाहता था कि यंग जर्नलिस्ट को जो है ना आगे लाया जाए, यूथ को आगे लाया जाए। जैसे कि यूथ को कभी भी आगे नहीं आने दिया जाता, चाहे किसी भी प्रोफेशन में आप देख लें, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों या किसी भी शोबे से मुंसलिक हों यंगस्टर्स, तो उनको स्पेस नहीं दी जाती। पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट को रोका जाता है, काबिलियत की बुनियाद पे लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता, लेकिन टैलेंट हमेशा कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है। पाकिस्तान में जो लोग खुशामद करते हैं ना, उनको आगे लाया जाता है। लेकिन इसी वजह से आप देख लें कि पिछले अरसे में, पिछले 5-6 महीने में जो है वो तकरीबन 65,000 से लेके 1.25 लाख तक पाकिस्तानी जो हैं वो यंगस्टर जो हैं, इंटेलेक्चुअल ब्रेन जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ गए, और वो जो हैं वो सारे टैलेंटेड लोग थे, पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, इंजीनियर्स थे। अब वो सऊदीया, दुबई या यूरोप में जॉब करेंगे, उनको सर्व करेंगे और उनकी जो मुल्क की तरक्की है उसमें हिस्सा डालेंगे। तो पाकिस्तान की तरक्की में कौन हिस्सा डालेगा? जब सारे पढ़े लिखे लोग चले जाएंगे तो फिर पीछे क्या बचेगा? पीछे तो छान बुरा बचेगा। और मेरे ख्याल से जो है ऐसे मौके फ्राहम करने चाहिए पाकिस्तान में। यंगस्टर्स को जो है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस हो रहा है। आप देखें कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि आने वाले 2 साल में अगर हालात ऐसे ही रहे और इकॉनमी ठीक ना हुई और मईशत ठीक ना हुई तो जो है वो 1 से 1.5 करोड़ जो हैं वो यंगस्टर जो हैं डिप्रेशन और स्ट्रेस में जा सकते हैं। और इसके लिए जो है हॉस्पिटल्स में अगर हम देखें तो एज सच कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी या नेफ्रोलॉजी का होता है, तो इसका प्रॉपर डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसका एक HOD होना चाहिए, नीचे जैसे AP होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, GP और SR होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका डिपार्टमेंट होना चाहिए और इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि यंगस्टर्स को जो है वो उनकी काबिलियत की बुनियाद पे जॉब्स दी जाएं, उनकी काबिलियत की बुनियाद पे, यानी कि जितना कोई टैलेंटेड है तो उसका रास्ता ना रोका जाए और उसको आने दिया जाए। तो जब मैं सहाफ़त में आया, जर्नलिज्म में आया, तो मैंने देखा कि बहुत से जो हैं ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको मौके नहीं मिलते और वो यानी कि कोशिश करते हैं किसी बंदे तक, किसी पॉलिटिशियन तक पहुंचने तक, किसी बंदे तक, किसी पॉलिटिशियन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, किसी सेलिब्रिटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास नंबर नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि एक ऐसी तंजीम बनाई जाए कि इनको जो है वो, यानी कि एक सीढ़ी पर मैं चढ़ रहा हूँ तो वो सीढ़ी मैं उनके लिए भी जो हूँ वो लगी रहने दूँ, यानी कि मैं चढ़कर वो सीढ़ी को वापस ना फेंक दूँ या उस सीढ़ी को काट ना दूँ, तो उनको भी मौका दूँ कि यार मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप भी पहुँचो, और उनका हाथ थामूं, उनकी उंगली पकड़ूं कि आप भी यहाँ तक आओ। तो लीडर यही होता है कि लीडर जो है वो जो लोगों ने, जो उसके कारकुनों ने जो मंजिल का तयन किया होता है, वो लीडर उस मंजिल तक उनको अगर ना लेके जाए तो वो लीडर नहीं होता। तो लीडर का यही होता है कि उसने उनको, जो उन्होंने सोचा होता है, जो उनका ड्रीम होता है, जो उन्होंने सोचा होता है कि यार फ्यूचर में ऐसा करना है, तो लीडर ने उनको लेकर जाना होता है साथ। और मेरे ख्याल से अगर वो इस चीज़ में कामयाब नहीं होता तो वो लीडर नहीं है। तो हमने बड़े लोगों की हेल्प की। अरशद शरीफ आपको वाकया पता होगा, तो उनके लिए हमने बड़ी आवाज़ उठाई। देखिए, हम ये नहीं कहते कि कोई जो है वो रियासत के खिलाफ बात करे, ठीक है, लेकिन
آپ ثبوت لائیں نا, اگر کسی نے ریاست کے خلاف بات کیا تو آپ ثبوت لے کر آئیں, پھر اس کو قرار واقعی سزا دے دیں, ہمیں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے ریاست کے خلاف بات نہیں کی تو پھر اگر اس کو جو ہے وہ قید کیا جا رہا ہے یا اس کو سزا دی جا رہی ہے تو پھر یہ زیادتی ہے, پھر ہم اس کے لیے نکلتے ہیں. اور ارشد شریف کے لیے بھی ہم نے آواز اٹھائی کہ اس کی جو ہے عالمی عدالت میں جو ہے یہ کیس جانا چاہیے. کینیا نے ہمارا یعنی پاکستان کا وہ ایک صحافی ہے, فیمس بندہ ہے, فیمس نہ بھی ہو, میں دیکھتا ہوں کہ کیسے امریکہ کا شہری جو ہے پاکستان میں مر جائے اور امریکہ جو ہے اس کا کوئی ایکشن نہ لے, یا کوئی یورپین پاکستان میں جو ہے وہ مر جائے ناجائز تو یورپ کیا اس کا ایکشن نہیں لے گا. تو ہمارا صحافی اتنا بڑا جو نامور ہے وہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں غلطی سے, تو یار ان کی اگر غلطی ہے تو ان کو پکڑا جائے, وہ جو لوگ ہیں ان کو کیس دائر کرنا چاہیے پاکستان کی اسٹیٹ کو عالمی عدالت میں, اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے ان پولیس والوں کو کینیا کے کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے. اور اس کی جو ہے وہ میرے خیال سے عالمی عدالت میں کیس جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ شفاف ہوگا, اور پاکستانیوں کو جو ایک زخم جو لگا ہے اس پر ایک یہ مرہم بھی رکھی جا سکتی ہے اس طرح سے. پھر عمران ریاض جو ہے اس کے لیے ہم نے بڑی آواز اٹھائی. اچھا, یہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ جب عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تھا تو آپ نے بڑی آواز اٹھائی ہے اور آپ نے بڑی سٹرگل کی ہے اس چیز میں, تو اس بارے میں پلیز بتائیے گا. جی دیکھیں, کیونکہ یہ صحافیوں کی تنظیم ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ صحافی اگر نون لیگ کے حق میں ہیں, پی ٹی آئی کے حق میں ہیں, پیپلز پارٹی کے حق میں ہیں, ایم کیو ایم کے حق میں ہیں, اگر وہ پاکستان کے حق میں ہے نا اور ریاست کے حق میں ہے تو میں اس کے لیے نکلوں گا. اگر وہ ریاست کے حق میں ہے تو میں پھر اس کے لیے نکلوں گا, میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا, اس کی آواز بنوں گا. میں نہیں دیکھوں گا کہ یہ نون لیگ کے حق میں لکھتا ہے, یہ پیپلز پارٹی کے حق میں لکھتا ہے. اسی لیے صحافی جو ہے دھڑوں میں تقسیم ہے. آج اگر یہ یکجا ہو جائیں, یہ یونائٹ ہو جائیں تو ان سے بڑی کوئی پاور نہیں ہے. وکلا کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے جتنے مرضی دھڑے ہوں, لیکن اگر ایک لاہور بار کا صدر بنتا ہے, دوسرا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے تو اس کو پھول کے ہار پہنا رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے صحافیوں میں صبح جو آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے وہ رات کو آپ کا سگا نہیں ہے, کیونکہ یہ کمیونٹی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, یہ یکجا نہیں ہوتی, یہ یونائٹ نہیں ہوتی. اگر یہ یونائٹ ہو گئی تو دیکھیں ایک وکیل کے ساتھ زیادتی ہو جائے, ایک ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہو جائے, ایک پولیٹیشین کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو وہ کس کے پاس آتا ہے؟ وہ تو صحافی کے پاس آتا ہے کہ میری خبر لگا دیں, میری آواز بنے, میرا انٹرویو کریں, میری جو ہے داد رسی ہونی چاہیے, اور وہ اس کے بیانیے کو پھیلاتا ہے. تو جب صحافی گرفتار ہوتا ہے تو اس کے لیے صحافی کھڑا نہیں ہوتا, یہ کیسی بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے, مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی ہے کہ جو نیو ٹیلنٹ ہے نا یہ نہیں آگے لایا جاتا. لوگ کہتے ہیں اگر ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ کیسے کامیاب ہوگا. آج اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ لوگوں کی آواز بن رہے ہیں, لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ چاہتے ہیں کہ اور مزید جو لوگ جن کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کریں. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. دیکھیں پچھلے دنوں ایک کال آئی, ایک لڑکا تھا صحافی, میں نام نہیں لوں گا, اس نے کہا کہ میری خالہ کا آپریشن ہے اپینڈکس کا اور میں جناح ہاسپٹل میں ہوں اور ٹائم مل رہا ہے 3 مہینے کا. میں نے اسی وقت پریزیڈنٹ کو کال کی, ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے, اور جو ہے وہ 2 دن کے ٹائم میں آپریشن کروا دیا. اس طرح کے بہت لوگ ہیں. یعنی کہ دنیا میں جو ایک قیادت ہوتی ہے ہر ملک کی, اس سے بھی عوام کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تعلیم, صحت اور روٹی. روٹی کپڑا مکان. تعلیم صحت, ہم دیکھیں میڈیکل دے رہے ہیں, اپنی ایسوسیشن کو میڈیکل بھی دے رہے ہیں اور لیگل جو اسسٹنس ہے وہ بھی دے رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے لیگل ٹیم میں بڑے بڑے جو ہے وکیل شامل ہیں, اور میرے خیال سے صحافی اتنا امیر نہیں ہوتا, اس کے پاس وکیل کرانے کے پیسے نہیں ہوتے. لیکن جب بھی کوئی مشکل میں آیا ہے تو میں نے جو ہے وہ کسی بھی اپنے بڑے بھائی وکیل کو کال کیا, جس میں رانا انتظار ہے, ملک فہیم کھوکھر ہیں اور بے تحاشا لوگ ہیں جو ہے وہ ایک آواز پہ میری لبیک کہتے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کے لیگل ایڈوائزر بنتے ہیں, اور الحمدللہ ہم جو ہے وہ ایک دن میں بیل لے لیتے ہیں. کیونکہ یہ بہت اچھا کام آپ آگے لے کے جا رہے ہیں, تو اس میں جتنے لوگ شریک ہو سکے ان کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے. یہ ایک فی سبیل اللہ ہے, اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کا اجر دے سب کو. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ عمران ریاض کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جب انہیں اریسٹ کیا تھا تو تب آپ جب پہنچے تھے تو وہ کیا آپ نے وہاں پہ کیسے آواز اٹھائی, کیا اسٹرگل تھی اس حوالے سے پلیز؟ دیکھیں میں نے یہ آواز اٹھائی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو کم از کم عمران ریاض نے اگر کوئی غلط بات کی ہے یا اسٹیٹ کے خلاف اس نے کوئی بات کی ہے, ریاست کے خلاف بات کی ہے, تو آپ وہ ثبوت لائیں, آپ اس کو عدالت میں پیش کریں, قانون کے کٹہرے میں لائیں, اور اگر وہ غلط ہے تو اس کو سزا دیں. لیکن اس طرح جو ہے کسی کو غائب کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غائب نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالتیں ہیں, انصاف کا نظام موجود ہے. یہاں پہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب موجود ہیں, یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ
کورٹ کے جسٹس موجود ہیں, یہاں پہ قانون کا نظام ہے, پوری دنیا میں جو ہے وہ قانون کا نظام ہے, تو آپ اس قانون کے نظام کے تحت چلیں جو رول ہے, جو آئین میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل میں کتنی ویلیو جو ہے دی جاتی ہے, اس حوالے سے پلیز بتائیں. دیکھیں ہماری ایسوسی ایشن میں نا پرنٹ میڈیا کے ینگ جرنلسٹ ہیں, الیکٹرانک میڈیا کے ہیں اور ڈیجیٹل کے ہیں, لیکن جب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کسی کی روٹی روزی پہ بات آتی ہے نا تو وہ اگلے کو پسند نہیں کرتا. تو جب آیا تھا نا الیکٹرانک تو پرنٹ والے الیکٹرانک کو پسند نہیں کرتے تھے, مانتے نہیں تھے, لیکن وہ دنیا کی انوویشن تھی, دنیا کی جدت تھی, آخر کار انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا. اب الیکٹرانک کے بعد ڈیجیٹل آیا تو الیکٹرانک اور پرنٹ نہیں مانتا, تو وہ بھی یہ بھی دنیا کی جدت ہے, یعنی کہ انوویشن آف ورلڈ ہے نا. دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے, انوویشن آ رہی ہے, ڈیجیٹل کے بعد کیا پتا کچھ اور آ جائے. few years ago CEO of Microsoft company is sitting beside CEO of Nokia company, and Nokia CEO was literally crying and selling his shares to the Microsoft company, and he said that I did not go with the innovation of world, it was my fault. یعنی کہ میں دنیا کی جدت کے ساتھ نہیں گیا, میں نے نوکیا کو جو ہے موبائل کو وہ انوویٹ نہیں کیا, میں مغرور تھا, میں سمجھتا تھا کہ میں نے دنیا پہ قبضہ کر لی ہے. وہ انٹرپرینور ضرور تھا, فرسٹ آئیڈیا کریٹر ضرور تھا, فرسٹ آئیڈیا کریٹر کبھی ناکام نہیں ہوتا اور انٹرپرینور کبھی ناکام نہیں ہوتا. اس نے دنیا پہ ایک انفلوئنس بنا لیا تھا, ہر گھر میں نوکیا موبائل تھا, لیکن اگر اس کو وہ انوویٹ کرتا رہتا, جیسے کوک کمپنی ہے, کوک کمپنی $1 بلین کمپنی ہے, ان کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ $1 ملین جو ہے وہ مارکیٹنگ پہ لگاتے ہیں. تو جب اینڈرائڈ آیا اس نے زیادہ چیزیں دی اور اس سے اچھا دیا, تو اس نے اڑا کے رکھ دیا نوکیا کو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا واقعہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ مجھے بتانا چاہیے عوام کو کہ وہ ایسا کچھ ایسا ہے, آپ بہت سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن کہیں پہ آپ کو کہیں سے کال آئی ہو کہ وہاں پہ کچھ ایسے معاملات ہوں کہ جو کہ بہت زیادہ کسی کی کوئی سیڈ کہانی ہو, آپ وہ شیئر کرتے ہیں؟ سیڈ کہانی کسی کی ہو, پچھلے دنوں یعنی کہ مجھے کال آئی, ہمارے 2 دوست پکڑے گئے تھے پچھلے دنوں, وہ کوریج کرنے گئے تھے, صحافی کا کام تو کوریج کرنا ہے. فلسطین میں اب جنگ ہے اسرائیل اور فلسطین کی, تو وہاں پہ صحافی بھی فوجیوں کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں, مجاہدین کے ساتھ. صحافی اٹ سیلف ایک مجاہد ہے, صحافی بھی مجاہد ہے. جنگوں میں جو ہے وہ صحافیوں کو جتنا ایک فوجی کو خطرہ ہوتا ہے اتنا ہی ایک صحافی کو خطرہ ہوتا ہے. تو وہ کوریج کرنے گئے تو وہاں پر وہ گرفتار ہو گئے. پھر ان کی وائف کی مجھے کال آئی کہ ہم بڑے پریشان ہیں, تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو آپ کچھ کریں, ہمیں آپ پہ اعتبار ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ لے آئیں گے. تو اس کے بعد میں گیا اور ان دونوں کو لے آیا. یہ دیکھیے ناظرین کہ یہ ہوتی ہے کسی کی مدد کرنا, کہ وہ کس طرح سے رو رہے تھے, کس طرح ان پہ گزر رہی ہوگی کہ حارث صاحب وہاں پہ گئے اور وہ انہیں چھڑوا کے لے آئے ہیں. تو اچھا اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کسی کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, یہ جو تنظیم کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں, جو گروپ میں ہمارے ساتھ اتنے سارے لوگ ایڈ ہیں, ان کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, عوام کو دینا چاہتے ہیں, تو پلیز. میسج میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ گھبرائیں نہ آگے, اور اس وقت جو دور ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے, اور آپ دنیا کی جدت کے ساتھ چلتے رہیں. اور بڑے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. دنیا میں جتنے امیر ترین لوگ بنے ہیں نا, وہ زیرو سے ہیرو بنے ہیں. وہ شروع میں کچھ, کوئی بھی شروع میں کچھ نہیں ہوتا. جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتا ہے وہ اس کو تو سنبھالنا نہیں آتا, کیونکہ اس کو تو سب کچھ ملا ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ جو اپنی ہارڈ ورک کر کے, اپنی محنت کر کے جو اوپر آتا ہے نا, وہ اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر آپ محنت کریں گے اور آپ لگن سے کام کریں گے اور آپ کی نیت ٹھیک ہوگی, سب سے بڑی بات, اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی اور آپ جو ہے وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. میرے خیال سے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ابھی اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں, ہم گرو کر رہیں گے یا کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب جتنے آپ لوگ دیکھ لیں, جتنے بڑے صحافی ہیں, مبشر, لقمان, حامد میر, عمران ریاض, ان کا بھی پہلے 1 سبسکرائبر تھا, اب 5 ملین ہے. 1 سے ہی 5 ملین پہ وہ گئے ہیں, تو آپ بھی 1 سے جا سکتے ہیں. زیرو سے ہیرو آپ نے بننا ہے. اور جو ہے وہ آپ کا ذہن میں اگر کوئی آئیڈیا آتا ہے تو میرے خیال سے اس آئیڈیا کو اگر آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, دنیا میں جو ہے وہ 0.99% لوگ جو ہیں وہ آئیڈیا تو میرے خیال سے رات کو جب سوتے ہیں تو 100% لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, لیکن جو اس آئیڈیا کو لکھ لیتا ہے وہ 5% لوگ ہیں, جو اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرتا ہے وہ جو ہے 3% لوگ ہیں, جو اس آئیڈیا کو اچھی طرح ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے وہ 0.99% لوگ ہیں, اور وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں.
اچھا میں نا ایک آپ سے سوال کرتی ہوں کہ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو جیسے اب آپ یہ تنظیم کو آگے لے کے جا رہے ہیں, آپ نے گروپ بنایا, آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپ کو کالز آتی ہیں, آپ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ جیسا انسان ہر کسی کے آپ کو دماغ ایسا دے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح لوگ کامیاب ہوتے ہیں, اب وہ اگر ہم ان سے ہیلپ مانگتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں کیا گائیڈ لائنس دیں, مطلب ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ خود سیکھیں, آپ خود سیکھ سکتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ کئی جگہ پہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اب اگر بچے کو جب تک اس کے ہاتھ یعنی کہ نہیں چلتے تو اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے, لیکن پھر اس کو کھانا سکھانا پڑتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کیسے کھانا ہے. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے خود کما کے کیسے کھانا ہے. تو بات یہ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ ہیلپ کرنی پڑتی ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں, وہ یعنی کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, لیکن کئی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلے کو یعنی کہ خراب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لاڈ نخرے اٹھا رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک حد تک ایسی جگہیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی یعنی کہ موقع آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ اگلا بندہ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ میں یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا, یہاں پہ اب آپ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں اور آپ ہی کر سکتے ہیں. آپ کی طرف جو ہے یعنی کہ ایک لیڈر کی طرف جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے, اب پوری عوام ہے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ سستی روٹی, سستا کپڑا, سستا مکان اور سستا جو ہے وہ صحت کا نظام, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ سستی تعلیم کون دے گا؟ ایک لیڈر دے گا. تو وہ اس نے لیڈر کی طرف دیکھنا ہوتا ہے, اس نے جو ہے اپنے لیڈر کی طرف دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آئے گا اور اگر یہ آج تقریر کر رہا ہے, یہ آج بول رہا ہے, تو کیا یہ ڈیلیور کرے گا, اور وہ اس پہ اعتبار کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ لیڈر آتا ہے اور ڈیلیور نہیں کرتا تو وہ ان کے ٹرسٹ کو جو ہے ٹھیس پہنچا رہا ہے. اور ایک جونیئر ایک سینئر سے اگر سیکھنا چاہے تو ایک سینئر کا فرض بنتا ہے ایک جونیئر کو سکھانا, بالکل اس کی انگلی پکڑ کے اس کو سکھائے اور اس کو جو ہے اس جگہ تک لے کر جائے جہاں تک اس نے اس فیلڈ میں آ کر سوچا تھا کہ میں اس مقام تک جاؤں گا, یا وہ آپ سے امپریس ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس مقام تک ہو, تو اس میں انفیریٹی کمپلیکشن, احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کا جونیئر ہے, آپ آج اس کا جو ہے ساتھ دیں گے, ہیلپ کریں گے. یہی کامیابی کا راز ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں آپ اگر ان کو مضبوط کر دیں تو آپ سے زیادہ مضبوط انسان کوئی نہیں. کیا بات ہے. اچھا حارث صاحب اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں مزید؟ آپ دیکھیں مزید جو ہے وہ اللہ کا اگر کرم رہا اور ماں کی دعا اسی طرح ساتھ رہی تو انشاءاللہ آگے میں پاکستان کی سیاست میں آنا چاہتا ہوں. اچھا. کیونکہ دیکھیں میں ابھی بھی ایک ایسوسیشن کو لیڈ کر رہا ہوں. بالکل. اور ہر کسی کے اندر نا جرمز ہوتے ہیں, تو میرے اندر لیڈرشپ کے جرمز ہیں. تو میں آگے آ کے پاکستان کو سرو کرنا چاہوں گا, اس عوام کو سرو کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے صحافیوں کا تو درد دیکھا اور بڑی کوشش کر رہا ہوں, لگا ہوا ہوں اور ان کا مسئلے حل کر رہا ہوں, لیکن میں اس پاکستان کے اور اس پاکستان کی عوام کے مسئلے حل کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ پچھلے 75 سالوں سے جو ہے معیشت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو رہی. ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ آئی ٹی میں کتنی ترقی کر گیا, وہ دنیا کی جو بہترین آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے سی اوز جو ہیں وہ انڈینز ہیں, اور جو ان کے اس وقت ایپل کا جو مین ہیڈ آفس ہے وہ انڈیا میں آ چکا ہے, اور کتنی آئی ٹی کمپنیز کے جو مین ہیڈ آفس ہیں فیس بک وہ بھی انڈیا میں شفٹ ہو چکا ہے. تو ہم جو ہیں وہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں, لیکن پاکستان کو مواقعوں کی کمی ہے. یعنی کہ میرے خیال سے ریسورسز جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے, ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر اس قوم کو یا اس عوام کو جو ہے وہ ریسورسز دیے جائیں اور مواقع دیے جائیں تو میرے خیال سے یہ ایکسل کریں گے اور یہ انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور یہ دنیا میں اپنے آپ کو منوائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آ کر جو ہے اگر مجھے موقع ملا تو میں ینگسٹرز کو پروموٹ کروں اور ان کے لیے جتنا کر سکوں. سب سے پہلے جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں, میڈیکل, تعلیم اور روٹی کپڑا مکان. یہ چیز سستی ہونی چاہیے. یہ تو سستی ہے نہیں, آگے تو پھر آپ دو گے نا. پہلے جو روز مرہ کی ضروریات ہیں, جو زندگی کی ضرورت ہے, وہ اگر آپ نہیں ڈیلیور کر سکتے تو آگے آپ جو ہے وہ کیا جو ہے منجن آپ لوگوں کے سامنے بیچ رہی ہو تقریروں میں اور الیکشن کمپین میں, جو آ کے جھوٹ بولتے ہو اور منجن بیچتے ہو اور آگے آ کے آپ کچھ بھی نہیں کرتے. تو لوگوں کا تو اعتبار اٹھ گیا ہے, بار بار 4 موقع دے دیا ان کو. یہ پاکستان میں ڈیموکریٹک کنٹری ہے یا پھر بادشاہت سسٹم ہے؟ سعودیہ میں جو ہے وہ بادشاہت سسٹم ہے, باپ کا بیٹا بیٹے کا بیٹا. تو پاکستان میں پھر بادشاہت سسٹم رکھ دو, یہ الیکشن نہ کراؤ, یہاں
یہاں پہ یعنی کہ 2 خاندانوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں, یہاں پہ اور کسی کوئی قابل آدمی نہیں ہے, اور کسی میں جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں. ینگسٹرز کو تو موقع نہیں دیا جاتا یہاں پہ, سارے الیکٹیبلز ہیں, جس کے پاس زمینیں ہیں, لینڈ لورڈ ہے, جو پیسہ لگاتا ہے 3 کروڑ کی ٹکٹ خریدتا ہے اور جو ہے بریانی اور وہ کھلاتا ہے کھانا اور وہ جو ہے آ جاتا ہے. قابلیت کی بنیاد پہ کوئی نہیں آتا. یہ بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ ٹیلنٹ کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. آپ ایسے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ناظرین, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا, اور جیسا کہ حارث نے کہا کہ وہ ایک ینگ میڈیا ایسوسیشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اس گروپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اور جتنے آگے آئیں گے, صحافی آئیں گے, جو بھی یوٹیوبر ہیں, جو بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, ان کو آگے لے کے جائیں گے, ان کی مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ہوسٹ بسمہ اشفاق کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے این نیوز.